अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कानूनी टीवी चैनल के देखने वालों को मेरा प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम दुआ। दोस्तों, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब फट पड़े हैं एक किस्म के। पहले तो अपने वो दो बड़े इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे कि उन्होंने जी हमारे साथ ताउन नहीं किया, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने, सबको पता है किसी ने ताउन नहीं किया। मौलाना साहब ने इतनी कुर्बानी दी, इतना बड़ा जो है ना मार्च किया, मिलियन मार्च, हकीकत में जो मिलियन मार्च होता है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया है। तो उस हवाले से जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गिले शिकवे किए हैं। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक और इधर मजहबी उलमा साजिद मीर से मुलाकात की है और वहाँ उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि जो काफ लीग के परवेज़ इलाही साहब है, अब मैं उनको कहता हूँ कि वो जो अमानत एक लफ्ज़ कह रहे थे ना कि फजलुर रहमान की एक अमानत मेरे पास महफूज है, वो उन्होंने कहा जी कि आज बेशक वो अमानत का ऐलान कर दें, अब वो अमानत नहीं है, वो सबको बता दें। और साथ ही मौलाना साहब ने आज ये इंकशाफ किया कि काफ लीग के साथ ये अमानत ये थी, ये तय हुआ था कि 3 महीने के अंदर इस्तीफ़ा भी होगा और नया इलेक्शन भी होंगे। ये काफ लीग ने यकीन दहानी कराई थी। तो आज उन्होंने कहा जी इस अमानत को निकालो, और उन्होंने थोड़ा सा ये शिकवा भी किया, और साथ एक सहाफ़ी ने कहा कि क्या आप उनको जलसों में बुलाएंगे। तो उन्होंने कहा जी जब तक उनकी पोजीशन वाज़ेह नहीं होती तो मैं जो है ये इस हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकता। पहले वो अपनी पोजीशन क्लियर करें कि वो हुकूमत के साथ हैं या वो आज़ाद हैं या अलहदा हो रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल स्लो प्रोसेस से चल रहे हैं। तो इसी तरह MQM भी स्लो प्रोसेस थे कि असी जी नाल भी हाँ ते नहीं भी हाँ। तो ये भी मौलाना काफ लीग वाले भी कहते हैं असी नाल भी हाँ ते नहीं भी हाँ। तो जब तक अपनी ये पोजीशन वाज़ेह नहीं करेंगे तो इनका कैसे हो सकता है। ये लगता यही है कि फिर अपना रेट बढ़ा रहे होते हैं ये लोग, इनका ये तरीका है कि अपना रेट बढ़ाओ। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब ने आइंदा मार्च के हवाले से अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी है, और अब वो चाह रहे हैं कि मैं बग़ैर किसी ये बड़ी जमातों के, जिनके उनको भी पता चल गया है कि ये अपने मफादात के लिए हैं। ज़ाहिर है वो मौलाना फजल रहमान साहब को तो आइंदा वज़ीर आज़म नहीं ना देखना चाहते, ना पीपल्स पार्टी देखना चाहती है, ना नून लीग देखना चाहती है। इसके अलावा जो छोटी जमातें हैं वो शायद देखना चाहती हैं, ठीक है। तो जैसे मेरी जस्टिस पार्टी है तो मैं भी देखना चाहता हूँ। छोटी जमातों वाले तो देखना चाहते हैं कि भाई जो जद्दोजहद करे, जो आगे निकले, जो मेहनत करे वो आगे आए, और उसका हक है। और फजल रहमान साहब ने बड़ी मेहनत की है। मौलाना फजल रहमान साहब की यकीन करें, इन्होंने पहले जितनी यकीन दहानियाँ कराई नहीं ना, अगर ये यू टर्न ना लेते, बिग यू टर्न पीपल्स पार्टी ने भी लिया है, बिग यू टर्न नून लीग ने भी लिया है मौलाना फजल रहमान से, और ये हर बंदा तस्लीम करता है। और आज दोस्तों एक और बात जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि वो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई की वजह से लोग बच्चे बेच रहे हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब के लफ्ज़ थे कि महंगाई की वजह से लोग इतने मजबूर हो गए कि वो बच्चे बेच रहे हैं। और कसम से ये हकीकत है दोस्तों कि ये महंगाई आवाम से बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बर्दाश्त ही नहीं, बर्दाश्त से भी बाहर है। ये इतनी इनकम नहीं है जितने अखराजात हैं, और ऊपर से ये बहरान, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, घी का बहरान, सब्जियां उसी तरह हैं। आज भी रिपोर्टें आ रही थी पेशावर की, इधर उधर की, कि सारी सब्जियां इसी तरह हैं। आज मेरे एक कानूनी टीवी के चाहने वाले और मेरे दोस्त, समझ लें नए दोस्त, खैबर गनी साहब जो है ना, वो मुझे ऑस्ट्रिया से उन्होंने फ़ोन किया है, और उन्होंने इतना दुख का इजहार किया है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है कि जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनके जिस्म बाहर है लेकिन उनके दिल और रूह जो है वो पाकिस्तान में है सबकी।
کیونکہ وہاں ان کے بہن بھائی رہتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں، ان کا دل یہاں ہے، ان کی روح ادھر ہے، تو وہ لوگ بھی تڑپ اٹھے ہیں کہ یار اتنی مہنگائی تو ہمارے ملکوں میں نہیں ہے۔ یہ دوست جس نے فون کیا انہوں نے کہا جی اتنی مہنگائی تو آسٹریا میں نہیں ہے جتنی مہنگائی پاکستان میں ہے، اور اتنے زیادہ ٹیکس لگ گئے ہیں کہ اتنے ٹیکس ویلفیئر ملکوں میں بھی نہیں ہے۔ جو بڑے ملک ہیں، یورپ کے ملک ہیں، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، ان ملکوں میں بھی اتنے ٹیکس نہیں ہیں جتنے پاکستان میں لگ گئے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ آئے ہیں میدان میں، عوام مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں عوام۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ صرف ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ایجنڈا لے کے نکلے مہنگائی کا، کہ مہنگائی، اب دیکھیں نا پھر ہماری حکومت IMF سے مذاکرات کر رہی ہے، ابھی تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے پھر 54 کروڑ ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو قرضہ دینا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے شرائط رکھ دی ہیں کہ جناب گیس بھی مہنگی کرو، پھر بجلی بھی مہنگی کرو، اور پانی مہنگی کرو۔ اور دوستو میں آپ کو بتاؤں، یہ تو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا۔ میں نے اس دن ٹیلی فون کا بل دیکھا، اس میں 516 روپے ٹی وی کا ماہانہ جو کرایہ ہے وہ تھا، جو پہلے 20 روپے 30 روپے ہوتا تھا نا، اب وہ ماہانہ 516 روپے لکھا ہوا تھا، اور بجلی کے بل میں علیحدہ لکھا ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، یہ خفیہ جو ٹیکسز ہیں یہ بھی اس حکومت کے کارنامہ ہے جس نے یہ دیا ہے۔ تو آج یہ مریم اورنگزیب نے، عمران خان نے بڑا بیان دیا، پہلے اس کے اوپر بات کر لوں۔ عمران نے بیان دیا ہے کہ جو بھی ہو منگل والے دن ہم جناب قیمتیں کم کریں گے، اور FIA کی ایک ٹیم عمران خان نے بنا دی ہے جو تحقیقات کرے گی کہ یہ چینی کا بحران اور آٹے کا بحران کیوں پیدا ہوا اور اس کا کون ذمہ دار ہے۔ دوستو بچے کو پتہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ سارے باغ نو پتہ ہے کہ جناب جہانگیر ترین جو دائیں بیٹھا ہے، خسرو بختیار جو بائیں بیٹھا ہے، انہوں نے یہ کرائس پیدا کر کے اربوں روپے کمائے ہیں۔ اور عمران خان صاحب آپ ان کے خلاف نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ ان کے، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں، آپ ان کے کانے ہیں، کانے، کیونکہ سارا کچن کا خرچہ بھی آپ کا یہی چلاتے ہیں، آپ کے ٹریولنگ کا جہاز کا خرچہ بھی یہی چلاتے ہیں، تو یہ کیا مفت چلاتے ہیں؟ تسی کہ انہوں نے مامے دے پتر ہو، یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی میرے مامے دا پتر ہے کہ میں نے فری دے گا۔ تو جناب علی یہ جب آپ کے سارے خرچے چلائیں گے، آپ کو دورے کرائیں گے، آپ کو تخت پہ بٹھائیں گے، حکومت دیں گے پلیٹ میں رکھ کے، تو انہوں نے کچھ نہیں لینا آپ سے۔ یہ کوئی سادھو ہیں؟ یہ کوئی بڑے ولی اللہ ہیں؟ یہ سادھو ہیں کہ انہوں نے دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تارک الدنیا، یہ ہے کوئی تارک الدنیا اسے کہتے ہیں، سادھو جو دنیا چھوڑ دے۔ تو انہوں نے جناب یہ سب کچھ عوام کے نوالے چھین کے یہ اپنے قبضے میں کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کہہ رہے ہیں 17 مہینے کے بعد عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ مہنگائی ہے، اور عمران نے نوٹس لے لیا ہے، اور آپ جناب منگل والے دن جناب اس کے اوپر بیان بازی شروع ہو گئی ہے۔ یہ عمران خان کے بیانوں پہ لوگوں نہ جانا، قسم سے نہ جانا۔ یہ تقریروں والی سرکار، اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے، تقریروں والی سرکار۔ تقریریں جتنی مرضی کروا لیں، عملی طور پہ ابھی تک عملی طور پہ عمران خان نے 1% بھی عوام کی بھلائی کے لیے کام نہیں کیا۔ اس لیے ہمیشہ میں عمران کو کہتا ہوں کہ یہ عوام دشمن ہے، اور یہ اپنے فلسفے بیان کرتا ہے، صرف مانی فلاسفر اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے۔ مانی فلاسفر اپنے فلسفے بیان کرتا ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی کسی بات پہ نہ جائیں، بلکہ اس نے کہہ دیا نا کہ میں آٹا، گھی، چینی، دال یہ چیزیں سستی کروں گا، سمجھ لو کہ اور مہنگی ہو گئی۔ اب مولانا فضل الرحمان کے بقول کے لوگ اپنے بچے بیچنے لگ گئے، کتنے شرم کی بات ہے۔ قسم خدا کی 1 کروڑ عوام، اس کے آنے سے نا 1 کروڑ عوام مزید غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے۔ آپ بتائیں، اکثر آپ مجھے کہتے ہیں کہ سر جی آپ بزرگ ہیں تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں جذباتی نہ ہوں، میں پاکستان کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے دل میں درد نہیں ہوتا ادھر؟ میں یہ سارے کو ڈرامے کر رہا ہوں؟
تو جناب علی لوگوں کو نکلنا پڑے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں کو نکلنا پڑے گا، مارچ میں سب لوگ نکلیں اور اس حکومت کو چلتا کریں، اس سے کسی قسم کی خیر کوئی توقع نہیں ہے دوستو۔ ابھی جو بعد میں آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی نا، میں ایک بار آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایٹمی اثاثوں پہ ایک امریکی شخص ڈاکٹر معید کو بٹھا دیا گیا ہے اور وہی اب اس کی رکھوالی کر رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ایٹمی اثاثے کتنے مضبوط ہاتھوں میں ہیں۔ یہ چیزیں تو ہمیں بعد میں پتہ چلیں گی نا، یہ تو مہنگائی سامنے نظر آ رہی ہے تو لوگ رو رہے ہیں، ہر بندہ رو رہا ہے، چاہے جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا، وہ رو ہی رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں رلاؤں گا، تم کو رلاؤں گا، اس نے کہا تھا، اور یہ پوری قوم کو رلا رہے ہیں۔ اس لیے ہر بندے کا فرض ہے، ہر بندہ جو ہے نا، یہ جو جتنی جس کی توفیق ہے نا، وہ ضرور اتنا کام کرے۔ میری توفیق ہے کہ ویڈیو بنا کے میں برائیوں کا لوگوں کو بتاؤں، آپ کا کام ہے کہ آپ اگر فیس بک پہ بیٹھے ہیں تو فیس بک پہ پیغام دیں، ایک بات ساری کٹھی ایسے نکلے گی تو اوپر جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے طور پہ کریں، ہر بندہ اپنے حصے کی شمع جلائے۔ وہ ایک شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ تو جناب یہ حکومت ہمارے ملک کے لیے خطرہ بن گئی ہے، یہ سیکیورٹی رسک بن گئی ہے، کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمران ہی ہمیں ڈرا کے جی انڈیا آزاد کشمیر پہ حملہ کرے گا، آزاد مقبوضہ کشمیر تو چلا گیا، وہ تو قصہ پارینہ ہو گیا، ختم ہو گیا، خاکم بدہن، ٹھیک ہے؟ یہ عمران خان کے بقول، تو یہ پاکستان بھی دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ تو اس سے جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے کہ جو بھی آگے لگے، اگر یہ شہباز شریف صاحب نہیں آتے، پیپلز پارٹی والے نہیں آتے، اپنے کیسوں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے کیسوں سے ریلیف چاہیے، ان کو نیب سے انہوں نے بچنا ہے، تو جو شخص بھی لیڈ کر رہا ہے، میرا جو ہے اشارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف ہے۔ وہ ایک آدمی کشتیاں جلا کے آگے مولانا فضل الرحمان کہ میں آگے لیڈ کرتا ہوں، میرے ساتھ پیچھے تو چلو، میں پہلی گولی کھاؤں گا، میرے ساتھ پیچھے تو چلو۔ تو ہم سب لوگوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، یہ میرا ویو ہے دوستو۔ ایک آدمی آگے نہیں آتا لڑنے کے لیے، نہیں نکلتا مہنگائی کے خلاف، نہیں کوئی جلوس کرتا، نہ کوئی جلسہ کرتا ہے، بس صرف ایک پریس کانفرنس ہلکی سی کر لیتا ہے۔ تو جو شخص میدان عمل میں نکلا ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا اس کے ساتھ تعاون نہیں بنتا؟ ہم سب لوگ اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے تعاون کریں، وہ آگے آئیں، وہ اس حکومت سے عوام کو نجات دلائیں۔ اور مریم اورنگزیب نے آج کہا ہے کہ عمران خان نے جب یہ بیان دیا نا کہ میں منگل والے دن چیزوں کو لوگوں کو ریلیف دوں گا، یہ وہ، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اب وقت گزر گیا ہے، 17 مہینے سے آپ یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، عوام کو تکلیف دے رہے تھے، اب صرف آپ کے استعفے سے ہی عوام کو ریلیف ملے گا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب چیزیں سستی کرنے سے ریلیف نہیں ملے گا آپ کو، اب عمران خان آپ کو گھر جانا ہوگا، آپ کے استعفے سے عوام کو ریلیف ملے گا، ورنہ آپ کے ہونے سے عوام کو تکلیف ملے گی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے اور شیئر کریں، لائک کریں، دوستوں کو دکھائیں، بتائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔